नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जैसे मैंने कल आपको अर्ज़ की थी कि नमाज के बारे में आज अर्ज़ करूँगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमन आरद अन ज़िक्री, जो लोग मेरे ज़िक्र से मुँह फेर लेते हैं, मेरी याद से मुँह फेर लेते हैं। तो नमाज के लिए अल्लाह ने ज़िक्र कहा है। एक दूसरी जगह में कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अक़िमिस सलात लिज़िक्री, कि नमाज को मेरी याद के लिए क्या करो, कायम करो। तो इस पूरे नमाज में ज़िक्र ही ज़िक्र है। जैसा अल्लाहु अकबर ज़िक्र, अल्लाह का नाम है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ये अल्लाह का ज़िक्र है। तो अल्लाहु अकबर ये ज़िक्र, फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये ज़िक्र, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये ज़िक्र, फिर सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, क्या है भाई, सारा ज़िक्र। तो नमाज का अंदर सारा ज़िक्र ही ज़िक्र है, समझ में आई। तो ये जो आयत है कि इसमें अल्लाह ने फरमाया कि वमन आरद अन ज़िक्री, जो हमारी नमाज से, हमारी इबादत से, हमारे ज़िक्र से मुँह फेर लेता है, तो फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उसके गुज़र बसर को हम तंग कर देते हैं। अब इस गुज़र बसर माशी ज़िंदगी को, माश मतलब चलन फिरन, उठक बैठक, घरेलवी मतलब जो भी माशी ज़िंदगी है, इसको हम तंग कर देते हैं। समझ में आया। अब कितने ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उनके ऊपर तंगी ऐसा ही है कि बीवी नफरमान है। कुछ ऐसे हैं कि इनके पास बहुत सारा माल है, लेकिन औलाद नफरमान है, परेशान है। कुछ ऐसे हैं पैसे तो बहुत हैं, समझ में आई, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो वो उनको क्या है कि मतलब बीमारियां ऐसे लगी है कि वो सूखा ही खा सकते हैं, हाँ, मीठी डबल रोटी भी नहीं खा सकते, पी की डबल रोटी खाते हैं, वो भी खुशी की खाते हैं, समझ में आ जी। और उसके अलावा जो है क्या नाम है, कुछ ऐसे गरीब है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं कि अपने रोज़ी पे परेशान है, या अगर मतलब रोज़ी लगी भी है, कमाते भी हैं सुबह शाम शाम दिन रात एक करके, तो मतलब एक मैं यहाँ तलहाड़ में देख रहा हूँ, कुछ लोग मतलब जो थोड़ा बहुत इबादत को जानते हैं, करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, वो भी फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा है। लेकिन जो लोग बिल्कुल मसीह को नहीं जानते हैं, जिनको वज़ू तक करना भी नहीं आता, जिनको वज़ू तक भी करना नहीं आता, उन्होंने सारे गांव के काम कर गए, सारे आप लोगों की दीवारें भी बना गए, घर भी बना गए, ज़मीनें भी खोद गए, हाँ, और जंगल को भी सारा तबाह कर दिया, हाँ, और भी बड़े मतलब कारोबार, ठेके, रोज़ का मतलब वो तो 2500 से कम दिहाड़ी का नाम ही नहीं लेते। लेकिन देखो वो अभी कोई जेलों में पड़े होंगे, कोई ऐसे ख्वार मतलब शक्लें देख के मतलब आप एक तरफ से तरस खाएंगे, दूसरी तरफ से नफरत करने लग जाएंगे कि यार ये भी, इनकी भी कोई इंसानों की शक्लें हैं। समझ में आया जी। कुछ कख नहीं कमा सके, एक पक्का सा कमरा भी नहीं बनाए, समझ में आया जी। कच्चे घरों में जैसे मतलब अंदर जो है ना दूसरे माल मवेशी रहते हैं, इस तरह रहते हैं, कुछ नहीं हासिल कर सके, समझ में आया जी। एक तो गरीब और कमाया बहुत कुछ दिन रात एक करके, लेकिन खुदा की इबादत के करीब नहीं है तो कुछ नहीं बना सके। वो एक दो नहीं है, इस गांव में बहुत सारे हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, नाम लेंगे गैबत हो जाता है और लेना भी नहीं चाहिए, समझ में आया जी। तो इसलिए ये कुरान की जो आयत है, इसमें अल्लाह ने फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारी इबादत से मुंह फेर लेता है उसकी मईशत को हम तंग कर देते हैं, हाँ। और कल क़यामत के दिन हम उसको क्या करते हैं, अंधा उठाएंगे। तो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं मोटी आंखों से देखता था, इधर तो आपने मुझे अंधा उठाया। तो अल्लाह फरमाएगा फ़कज़ालिका अततका आयाती फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा,
یعنی آپ کے پاس ہماری آیتیں آ گئی، اذان دے دیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو تو نے بھلا دیا تھا ہمیں. ہاں، ہمارے احکامات تیرے پاس آ گئے، کذالک اتت کا آیات، مطلب تیرے پاس ہمارے احکام آ گئے، روزہ آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، اور حج کا طاقت رکھنے کے باوجود نہیں کیا. تو ہمارے احکامات تیرے پاس آئے تو تو نے بلا دیا، سمجھ میں آئے؟ تو ہم نے تیرے کو بھی بلا دیا تھا. ہم تیرے کو بھی کیا کریں گے؟ اسی طرح تجھ بھی آج جہنم میں بلا دیا جائے گا، ادھر ہی پڑا رہے گا. سمجھ میں آئی؟ تو نماز پڑھنے سے زندگی بحال ہو جاتا ہے، اور جسم چست و چالاک ہو جاتا ہے، بیماریاں بھاگ جاتی ہے، گھر میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں، چہرے میں نور آ جاتا ہے. سمجھ میں آ جی؟ اور سکون دل کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد ہیں، اس سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے. یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بات بتاتا ہوں. میں اس گاؤں میں آیا 14 سال ہو گئے ہیں. اس 14 سال کے اندر مطلب یہ ہے کہ اتنے اٹیک سے یہاں لوگ مرے ہیں. میرے آنے کے بعد کوئی 100 150 پر تو صرف اٹیک سے لوگ مرے ہیں، دل کے اٹیک سے. ہماری اتنی بڑی آبادی گاؤں کی، اور یہاں آنے کے بعد 14 سال میں ایک آدمی بھی اٹیک سے نہیں مرا، جو اس سے بڑی آبادی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ ایک آدمی بھی اٹیک سے نہیں مرا، 5 وقت نمازی ہے. یہاں اتنی چھوٹی سی آبادی میں 150 پر تو اٹیک سے لوگ مر گئے. سمجھ میں آیا جی؟ تو کیوں؟ کہ وہ لوگ مطلب اللہ کو یاد نہیں کرتے. سمجھ میں آیا جی؟ اس علاقے میں لوگ تو یہاں پر کیا ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے، وہ ایک دن دھماکہ کر لیتے ہیں. دل کو سکون نہ ہونا تو ایک دن کیا کرتا ہے، دھماکہ کر لیتا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ جو عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے، اس میں معیشت بھی ہے، دلوں کو سکون بھی ہے، اللہ کا رضا بھی ہے، اور اس میں رحمتیں برکتیں مطلب سارا کچھ ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اور دوسرا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو 5 انعام دیے جاتے ہیں. کتنے؟ 5 انعام دیے جاتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو 15 طریقے سے عذاب دیا جائے گا. کتنے طریقے سے؟ 15 طریقے سے عذاب دیا جائے گا. لیکن وہ ساری چیزیں تو یہاں بیان نہیں ہو سکتی، مطلب پوائنٹ 2 چیزیں بیان کروں گا. مطلب جو 5 انعام دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک دنیا میں دیا جاتا ہے اور 4 آخرت میں دیے جاتے ہیں. لیکن دنیا میں جو انعام اس کو دیا جاتا ہے، اس کی رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے. کیا ہوتی بھائی؟ اس کی رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اور رزق باغ کی دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے. سمجھ میں آج باقی 4 انعام آخرت میں مل جائیں گے، وہ میں نے بیان نہیں کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان لالچی ہے کہ وہ سب سے پہلے جلدی چیزیں ڈھونڈتا ہے. تو دنیا کا معنی ہی قریب کا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور دنیا پہلے مانگتا ہے. تو میں اسی وجہ سے اگر کسی کو دنیا کی لالچ ہے، اس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جو ہے نماز روزی کو کھینچ کے لاتا ہے، معیشت کو کھینچ کے لاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ 5 انعام میں سے کیا ہے. اور جو عذابات ملتے ہیں ان میں سے 1-2 عرض کروں کہ عذابات میں سے یہ ہے کہ بے نمازی آدمی جب مرنے لگتا ہے تو اس کو اتنی ایک پیاس لگ جاتی ہے، اتنی پیاس لگ جاتی ہے کہ 7 سمندر بھی پی لے تو وہ پیاس نہیں بجھے گا موت کے وقت. دوسرا، قبر میں رکھتے ہی اس کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی. اور یہ بات قرآن کی آیتوں کی مطلب تائید بھی ہے، یہ حدیث کے الفاظ کی کہ سورہ مدثر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرم یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرموں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم یہاں جہنم میں کیسا آ گئے. بھائی تم تو بڑے مسلمان تھے، تم مطلب وہاں جہنم میں کیسا آ گئے. آگے سے کہیں گے لم نکو من المصلین. کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، تب ہم یہ جہنم میں آ گئے. سمجھ میں آیا جی؟ ہاں. اور اس کے علاوہ نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو نقصانات سے بچائے گا. کیا کرے گا؟ یہ خود قرآن کی آیت ہے کہ فحش کاموں سے، عریانی کاموں سے، بےغیرتیوں سے، بدنامیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے نماز بچائے گا. سمجھ میں آیا جی؟ اور نماز مطلب آپ کی زندگی میں مؤثر ہوگی، آپ کو دنیا کے نقصانات سے، اخروی نقصانات سے آپ کو نماز کیا کرے گا. قرآن ہے یہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سمجھ میں؟ پھر نماز کیا ہے؟ نماز
मतलब جیسے میں نے ادھر دعا میں بھی کہا تھا کہ نماز آپ کو صاف کرے گا. کیسے صاف کرے گا؟ دیکھو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ محل میں بیٹھے، پھر بھی میلا کچیلا ہو جاتا نہیں ہوتا بندہ. ہاں، اگر 1,00,000 روپے کی سوٹ پہنتا ہوں، اعلیٰ محل میں رہتا ہوں، سمجھ میں دول دال سے صاف ستھرا رہتا ہوں، پھر بھی ہفتے کے بعد کپڑے میلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. انسان مطلب شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں نے اس کو میلا کرنا ہے، اس سے گناہ کروانا ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ کے سامنے شیطان ڈٹ کے قسم کھاتا ہے کہ بھائی میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں گا. ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، مطلب ہر طرح سے آ کر ان کو بہکار کر ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو اس نے حملہ ضرور کرنا ہے. ہم تو اس سے غافل ہیں، لیکن وہ ہم سے غافل. اس نے گناہوں کی میل کچل میں، دلدل میں ہمیں پھنسا دینا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک وظیفہ دیا ہے اپنے اس دشمن کے مقابلے میں، کیونکہ شیطان اللہ کا بھی دشمن ہے، اور شیطان اللہ کے ولیوں کا بھی دشمن ہے، انبیاء کا بھی دشمن ہے، اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے. تو جب دشمن ایک ہو تو حامی بری جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے بھی دشمن، اس کے بندوں کا بھی جب دشمن ہے شیطان، تو اللہ نے اس کو کہا کہ مطلب ہم تمہاری محنت ضائع کریں گے. اور ضائع کیا. اللہ نے نماز کی صورت میں ایک ایسا وظیفہ دیا، ایک ایسے صرف اور صابن دیا. سمجھ میں آئی؟ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے گھر سے اٹھ کے مسجد کی طرف آتا ہے، تو شیطان نے جو گناہ کیا ہوتا ہے، کرایا ہوتا ہے، جو محنت کرایا ہوتا ہے، تو ایک قدم ڈالتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی، بولو گھر سے جب آپ آتے ہیں تو ایک گناہ، ایک نیکی. شیطان کی محنت ضائع ہوئی نہیں ہوئی. اب آتے ہیں وضو کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب بندہ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف، سر دھوتے ہیں، سر کے گناہ، پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں کے گناہ. تو رہ کیا گیا؟ یہی تو گناہ کرتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ ہاں، اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دیکھتے تھے کہ کون سا کس کا گناہ دھل رہا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ یا اللہ نے اس کو کرامت دیا ہوا تھا. تو عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کے بعد آپ نماز کی طرف اندر مسجد میں آ گئے. مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ اندر آ کر دیکھا کہ آپ امام سجدے میں ہیں، تو آپ سجدے میں چلے گئے. تو جب سجدے میں جائیں گے تو وہ جو رکعت چل رہی ہوتی ہے، جس کا آپ کو رکوع نہیں ملا ہے، جس کا آپ کو رکوع، تو وہ آپ کا نماز کا حصہ نہیں ہے نا. لیکن یہ جو سجدے کے لیے آپ گئے ہیں امام کی اتباع میں، سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو سجدہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے. اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو نماز کا آپ کا حصہ نہیں ہے، صرف اتباع کے لیے نیچے سر جھکایا ہے، اب سر اٹھانے سے پہلے آپ کا گناہ کیا ہے؟ نماز. اب نماز کی کیا فضیلت ہے جو نماز کا حصہ ہے. تو جب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر گزر رہا ہو اور ایک آدمی 5 وقت اس میں نہاتا ہو، تو صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کوئی نہیں رہے گا. ایک نہر جو صاف و شفاف جاری پانی کا ہے، اس میں ایک آدمی 5 وقت نہائے تو اس کے کیسے میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ کوئی میل کچیل باقی. فرمایا 5ویں نمازوں کے مثال اسی طرح ہے. جو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا میل کچیل باقی نہیں رہتا. آخری سمجھ میں آئی؟ آخری یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اسی طرح جاڑے کے موسم میں جنگل میں جا رہے تھے، تو ایک ٹہنی کے اوپر پتے تھے، پکڑا ہلایا تو سارے پتے نیچے گر گئے. صحابہ سے پوچھا یہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ جیسے کہ اس ٹہنی کے اوپر پتے باقی نہیں رہے، سارے نیچے اترے ہیں، تو مومن آدمی جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے ایسے گناہ جل جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے جڑے ہیں. سمجھ میں جوانوں؟ تو اس لیے آپ نماز پڑھو گے انشاءاللہ، دوسروں کو دعوت دو گے انشاءاللہ، ہاں، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. لیکن نے آپ کو کل بھی بتایا، پرسوں، یہ موسمی بٹیرے نہیں بننا ہے. موسمی بٹیرے کبھی آگے کبھی نہیں آیا، کبھی دل آیا نہیں آیا. عزم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عزم کے ساتھ، اس غرض سے کہ ہماری آخرت بھی بنے اور دنیا بھی بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ.